अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वीडियो शॉर्ट लेक्चर्स। तो आज मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ पाक स्टडी 301 का लेक्चर नंबर 24। तो पाक स्टडी 301 के लेक्चर नंबर 23 तक तो हमारे कवर हो गए थे, जो पिछला लेक्चर है उसमें। तो आज हम इंशाअल्लाह लेक्चर नंबर 24 अपना लेंगे। तो सबसे पहले हम अपना डेली की तरह लेक्चर नंबर 24 ओपन कर लें जी। तो लेक्चर नंबर 24 हमारा अब क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जियोग्राफी, लैंड, बाउंड्रीज एंड नेबरहुड्स। ठीक है, जोग्राफिया, लैंड, हदूद और पड़ोस। अब फर्स्ट पॉइंट पे क्या है इसके? जियोग्राफी एंड द पीपल, और सेकंड पे बाउंड्रीज मतलब कि हदूद, और थर्ड पे है नेबरहुड्स मतलब कि पड़ोस और हमसाया जी। जियोग्राफी एंड द पीपल। पाकिस्तान पाकिस्तान दो परों पर मुश्तमिल था। जब ये 14 अगस्त 1947 को मारज वजूद में आया, मशरकी पाकिस्तान 1971 में अलग हो गया। 1971 के बाद जी, तो 1971 के बाद आज का पाकिस्तान जनूब जो है एशियन बरसगीर के शुमाल मगरबी हिस्से में वाक़ है। इसने बरसगीर में अपनी मखसूस हैसियत बरकरार रखी है। दरियाए सिंध की तहज़ीब इतनी ही पुरानी है जितना कि 1600 से 2500 कबल मसीह। फिर उसके बाद हरिप्पा और मोहनजोदड़ो के आसार कदीमा के वर्षा इस हकीकत का वाज़ेह सबूत है। उसके बाद ईरानी लोग पहले इस सरजमीन पर आए। उसके बाद वस्ती एशिया और फिर अफ़गानिस्तान से इस्लाम और मुसलमान आए थे। फिर मुस्लिम लोग 1000 साल तक इसमें जारी रहे। ठीक है, फिर मुस्लिम सल्तनत के ज़वाल से बरतानवी हुक्मरानी की राह हमवार। उसके बाद हुक्मरानी तकरीब हो गई। ठीक है, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दो आज़ाद रियासतों की तश्कील के साथ इख्तिताम पजीर हुई। उसके बाद है उसकी लोकेशन, उसका मुकाम क्या था। फिर पाकिस्तान जो है 24 से 37 डिग्रीज शुमाली तूर बल्द, फिर 61 से 75 डिग्री मशरकी तूर बल्द के दरमियान वाक़ है। ठीक है, ये इसकी लोकेशन है जो कि किस जगह पर वाक़ है। उसके बाद है इसका इलाका। इसका रकबा 796,095 मुरब्बा किलोमीटर है। ठीक है, ये देख लें। उसके बाद है जो इसका इलाका सब कुछ वो दिया है, और सबसे पहले तो फ़ीसद में बयान किया है इलाका इसका, और उसकी परसेंटेज वगैरह सब कुछ जो है बताई गई है। सबसे पहले कि किसके बारे में बताया गया है, तो बलूचिस्तान, फिर पंजाब, फिर सिंध, और फिर उसके बाद सूबा सरहद, फिर फाटा, और फिर इस्लामाबाद। ठीक है, और ये आपके सामने जो है वो मेंशन भी है सब, उसकी परसेंटेज भी और उसका इलाका भी। ठीक है, जो 1000 साल में। उसके बाद है इलाके की नौइयत में जो तनू आया। ठीक है, जो नेचर में जो उसके तनू आया उसके बारे में है। उसके बाद शमाल और शमाल मगरिब, इसमें हिमालय पहाड़ के और ट्रांस हिमालय रेंजर्स कोराकरम और पामीर शामिल हैं, जिसमें कुछ ऊंची चोटियों जैसे कि दो और नानगा पर्वत वगैरह शामिल हैं। मगरिब बलूचिस्तान का सतह मुर्तफ़ा तकरीबन 1000 फुट बुलंदी पर है। खुशक पहाड़ शुमाल मशरिक से जनूब मगरिब तक इसको अबूर करते हैं। यहाँ बहुत कम बारिश होती है। इंडस मैदानी इलाके वादी सिंध के वस्त में अहम ज़रई ख़िता। फिर पोटोहार मुर्तफ़ा बालाई दरियाए सिंध के मैदानी इलाकों के मशरिक में मौजूद है।
اس کے بعد انڈس میدانوں میں جنوب مشرقی ڈیسرٹ تھل چولستان اور تھر نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کی آب و ہوا کیسی ہے۔ پاکستان کا آب و ہوا متنوع ہے۔ شمال مغربی پہاڑ سردیوں میں انتہائی سرد ہوتے ہیں لیکن موسم گرما میں ہلکے ہوتے ہیں۔ موسم گرما میں سندھ کے میدانی علاقے انتہائی گرم ہوتے ہیں لیکن سردیوں میں سرد اور خشک ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سندھ میں رہنے والے اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے وہاں کا موسم، کہ وہاں پر جو ہے گرمی کے موسم میں کتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے، اس کے جو ہیں وہ پہاڑی علاقے۔ اس کے بعد ساحلی علاقوں میں معتدل آب و ہوا ہے، ہر خطے میں کچھ مختلف ہوتی ہے۔ پھر 4 موسم، ٹھیک ہے۔ اب 4 موسم جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ 4 سیزن: سمر، ونٹر، سپرنگ اور اوٹومن۔ اب ان کا ٹائم کہ کب سے کب تک کون سا موسم ہوتا ہے۔ پھر جو سمر ہے وہ مئی سے ہوتا ہے سپٹمبر تک۔ اس کے بعد موسم سرما جو ہے وہ نومبر سے فیبرری تک۔ اس کے بعد جو بہار ہے وہ مارچ سے اپریل تک، اور جو خزاں ہے وہ سپٹمبر اور اکتوبر میں۔ اس کے بعد جو بارش ہوتی ہے، جو رین، یہ ایک خطہ سے مختلف ہوتا ہے۔ مرکزی بارش کا موسم گرما یعنی مونسون ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اس میں کچھ زیادہ امپورٹنٹ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو آ سکتا ہے کہ آب و ہوا کیسی ہوتی ہے، اور جو ہے علاقے کی نوعیت، علاقہ، مقام وغیرہ جو ہے جغرافی حساب سے وہ ڈسکرائب کریں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آبادی، اس کی آبادی کیا ہے؟ اب پاکستان میں بڑی آبادی ہے۔ پھر 1970 کی دہائی سے 1990 کی دہائی کے اوائل میں ترقی کی شرح 3% سے زیادہ ریکارڈ کی گئی تھی۔ حکومت کے متعدد اقدامات کی وجہ سے اب انکار کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود خطے کے دوسرے جو ہے ممالک کے مقابلے میں یہ اونچا ہے۔ مردم شماری پر ہر 10 سال بعد کی جاتی ہے، جیسے کہ وہ نیچے نمبر بھی دیے ہیں کہ کب کب ہوئی تھی: 1951، پھر 61، پھر 72، پھر 81، پھر 98۔ اس کے بعد ہے نیچے دیا ہے انہوں نے ان کا ایئر، پاپولیشن اور اینول گروتھ، سال، آبادی اور سالانہ نمو، کہ 1951 میں کتنی آبادی تھی، کتنی ملین میں آبادی ہوئی، اور جو ہے گروتھ کتنی ہوئی، اینول گروتھ کتنی % ہوئی، وہ سب بیان کیا ہے سب۔ اس کے بعد ہے امپورٹنٹ فیچرز آف دا پاپولیشن، آبادی کی اہم خصوصیات۔ فیصد سے زیادہ آبادی 21 کی عمر اس کی آبادی کا ایک بڑا حصہ منحصر ہے کہ تحت ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر 65 سالوں میں اس قوم میں شامل کریں۔ پھر جو اس کا 30% ہے وہ آبادی شہری علاقوں میں رہتا ہے، کیونکہ شہری علاقوں میں منتقلی، تعلیم، روزگار، سہولیات وغیرہ جو ہیں، غریب شہری کے حالات، تعلیم، صحت، رہائش اور شہر کی منصوبہ بندی وغیرہ جو ہے وہ زیادہ ہے، بہتر ہے صوبائی آبادی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے صوبہ پنجاب، سندھ، صوبہ سرحد اور بلوچستان کی سب % لکھی ہوئی ہیں، پرسنٹیج، کہ جو پنجاب کی ہے وہ کتنی ہے، وہ 56 سے 57 تک، اور اسی طرح سندھ کی جو ہے وہ 23% ہے۔ تو یہ سب آپ دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے۔ اب کم شرح خواندگی، سرکاری خواندگی کی شرح 46% ہے، لیکن خواندگی کی عملی شرح اس سے بھی کم ہے۔ پھر جو ہے وہ خواتین کی خواندگی کی شرح بہت کم ہے۔ بلوچستان کے کچھ علاقوں میں خواتین کی خواندگی جو ہے برائے نام ہے، کیونکہ آبادی کے اعداد و شمار اہم ہیں۔ منصوبہ بندی اور ترقی، معاشی ترقی اور غربت کے خاتمے کے لیے۔ پھر پاکستان میں معاشرتی ترقی کے اشارے ناقص ہیں، آبادی کے لیے کسی مثالی شخصیت کا نام نہیں لیا۔ اس کے بعد اس کا انحصار وسائل پر ہے۔ اعلیٰ آبادی ایک اثاثے کے ساتھ ساتھ ایک واجبات بھی ہے، کیونکہ ہم انہیں
کھلا سکتے۔ آبادی کو منظم کرنے کی کوشش حکومت کی طرف سے اس کے ساتھ ساتھ صحت کی دیکھ بھال، خاندانی منصوبہ بندی اور تعلیم کے درمیان میں غیر سرکاری تنظیموں کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ اب جو ہے سیکنڈ نمبر پہ باؤنڈریز، حدود۔ اب پاکستان 4 ممالک کے ساتھ حدود مشترک ہے۔ شمال مشرق میں چین، شمالی علاقوں میں تقریباً 600 کلومیٹر لمبی سرحد ریشم تجارت اور سفر کے لیے ایک اہم کری روٹ ہے۔ افغانستان کے شمال اور شمال مغرب میں تقریباً 1200 میل ڈیورنٹ لائن نومبر 1893 کو دونوں ہمسایہ ممالک کے مابین سرحد کے طور پر کھینچی گئی تھی۔ اس کے بعد گوادر کرنے کے لیے سیاح سے 590 میل دور سرحد کے بارے میں مغربی حصہ میں ایرانی کوہ ملک نے جو ہے مشرق میں بھارت نے اس کے بعد 1947 میں قائم کیا گیا تھا، جس میں 1400 میل دور کے بارے میں ایک سرحدی تعلق۔ ہم نے بھی کشمیر سب سے زیادہ پریشان کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر فرنٹائر شاید ہی کوئی قدرتی رکاوٹوں، انتہائی مستحکم اور غیر محفوظ ہونے میں کنٹرول لائن پر بھارت کا سامنا ہے۔ اسی طرح پھر جنوب بحیرہ عرب ساحل لائن اور پھر جو 450 میل کچھ ہندوستانی سرحد سے لے کر مغرب میں ایرانی سرحد تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے نیبرہڈز، پڑوس۔ پھر پاکستان اسٹریٹجک لحاظ سے جو ہے اہم خطے میں واقع ہے۔ یہ عالمی مفادات کا مرکز ہے۔ چین اور روس جیسی تمام بڑی طاقتوں کے لیے یہ ضروری ہے۔ امریکہ چین اور روس دونوں پر نگاہ رکھنے کے لیے مفادات برقرار رکھتا ہے۔ یہ افغانستان کے راستے وسطی ایشیا مسلم ریاستوں کے گیٹ وے پر ہے۔ اس کے دوسری طرف جو ہے خلیجی، یہ افغانستان کے راستے وسطی ایشیائی مسلم ریاستوں کے گیٹ وے پر ہے۔ اس کے دوسری طرف جو ہے وہ خلیجی ہے، ٹھیک ہے، خطے کا جو بیرونی خطہ ہے جو تیل کے وسائل اور اقتصادی دولت سے مالا مال ہے۔ پھر ان ریاستوں کے ساتھ پاکستان کے قریبی برادرانہ تعلقات ہیں۔ اب تیل اور گیس کی پائپ لائنوں کو پاکستان کے راستے سے گزرنے کا منصوبہ ہے۔ یہ خطے میں معاشی تعاون کا ایک آغاز ہوگا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ تو یہاں پہ ہمارا لیکچر نمبر 24 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب آپ کو لانگ اور شارٹ میں اس طرح سے کویسچن آ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ جیوگرافی جو ہے وہ بیان کریں، جو جغرافیہ ہے، ٹھیک ہے، پاکستان میں جو جغرافیہ ہے وہ بیان کریں، یا جو ہے اپنی ورڈنگ میں ڈسکرائب کریں، یا اس کی لینڈ ہے یا اس کی جو حدود ہے، باؤنڈریز یا نیبرہڈز ہیں۔ تو جو ہے آپ نے اس کو چند پوائنٹس جو ہے اپنے مائنڈ میں رکھ لینے ہیں، تاکہ اگر کویسچن آ جائے تو آپ اپنی ورڈنگ میں ہے جو اس کو لکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ بالکل پورا ہی آپ اس کو رٹیں، اور یہ اسٹوڈنٹس کے لیے مشکل بھی ہوتا ہے۔ بس اتنا کیا کریں کہ جو آپ کے لیے کرنا جتنا کرنا ایزی ہو لیکن جامع ہو، ٹھیک ہے۔ چلیں اب ملتے ہیں ہم نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اللہ حافظ۔